जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, ये एक सियाह दिन था। आपके अलीमा खान के साथ डिफरेंसेस हैं? वो सियासत में नहीं है, हाँ उनको शिकवे शिकायत बहनों को ज़रूर है। आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? मैं खान साहब ही के लिए हूँ और उन्हीं की परमिशन से मेरा राबिता था। इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, फ़ौज हमारी है, इस फ़ौज की कुर्बानियों पे हमें फ़ख्र है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पीटीआई से बहुत मायूस हुए। यस, उनमें मायूसी पाई जाती है। 26 नवंबर को आप कहाँ थे जब ये डी चौक पे सब हुआ? आई वॉज वेटिंग। जो हमारी सोच थी कि मुल्क में डेमोक्रेसी जमहूरियत में से गोली नहीं चलेगी, ऐसा नहीं हुआ और गोली चल गई। और गोली चल गई। काजी ईसा साहब के दौर में जो हुआ है वो डेमोक्रेसी का एक्सट्रीमली नुकसान हुआ। ये उसने इंट्रोड्यूस करवाया। एक ही दीवार के आमने सामने 2 जज रहते हैं, एक दूसरे को 3-3, 4-4 पेजेस के लेटर लिखते हैं, अंदर की खबरें बाहर आना शुरू हो गई। आप साकिब निसार साहब का दौर देख ले, क्या कभी किसी ने हफ्ते वाले दिन अदालत लगाई? नाज़रीन, हम पॉडकास्ट के साथ जाहिद गिशकोरी। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। मेरा मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गोहर अली खान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हम पॉडकास्ट सर। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी। बैरिस्टर साहब, एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू होगा, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए, और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके वोटर्स हैं, और पूरा पाकिस्तान आप पे फोकस करता है। और पिछले 4 साल से आपकी पार्टी पे जो एक वक्त है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान तो फोकस है ही। इस इंटरव्यू को हम लाइटर उससे मैं चाहूँगा कि स्टार्ट करें। थैंक यू। आपका करियर एक बहुत ही बेहतरीन वकील के तौर पर स्टार्ट होता है। आप बाहर से पढ़े, पहले आप बरतानिया गए 1997 में, वहाँ से आपने वकालत की डिग्री हासिल की। उसके बाद आप पाकिस्तान के चोटी के वकील के साथ जुड़ गए, मैं बात कर रहा हूँ एतजाज़ अहसन साहब की। और फिर आप अमेरिका चले गए, वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपका जो करियर का यूनिक हेड स्टार्ट है वो वकला की तहरीक है। मैं भी अपना करियर उस वक्त पहले ही थोड़ा सा शुरू कर चुका था एज ए रिपोर्टर। आप वहीं से शुरुआत करते हैं कि वकला तहरीक शुरू होती है। उस वक्त बैरिस्टर गोहर अली खान क्या कर रहे थे? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वकला तहरीक मैं समझता हूँ पाकिस्तान का के तहरीकों में से एक बहुत अहम तहरीक थी। और उस वक्त पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि जब एक जनरल मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाया अपने ऑफिस में, और उसकी तस्वीर जो आई, probably that is a picture that speaks 1,000 words. It was that picture, जिसने पाकिस्तान की अदलिया की हैयत ही बदल दी। अगरचे लोग इफ्तियार चौधरी के ख़िलाफ़ बड़ी रिज़र्वेशन रखते थे, और जिस तरीके से उन्होंने अदलिया में एक सोमोटो का रिफार्म शुरू किया था और जिस तरीके से वो चलाना चाह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता से ये शुरू हो गया था इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में, जब उन्होंने ये शुरू किया कि जी इस्लामाबाद के पार्क को पार्क रहने दे, या वहाँ कोई गोल्फ कोर्स हो या कच्ची आबादी के लिए इस्तेमाल हो, तो लोगों ने सोचा शायद ओवर स्टेपिंग शुरू हो गई और चलते चलते कोई ज़्यादा हो गई थी। लेकिन पीपल नेवर एक्सपेक्टेड कि मुशर्रफ साहब एक अदलिया की चीफ जस्टिस को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि आप रिज़ाइन कर दें। तो ये तहरीक ऐसी थी कि ये वकला, सिविल सोसाइटी, सारी पॉलिटिकल पार्टी सब की थी, और उस वक्त सब की एक ही सोच थी, और वो ये था कि पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी इन लोगों का मुकद्दर है और इस पर्पज़ के लिए ये मुल्क हासिल हुआ है, तो अदलिया का आज़ाद होना है। और मैं समझता हूँ आज भी अदलिया के लिए ऐसी ही एक तहरीक ज़रूरी है जिसमें से अदलिया की आज़ादी मुमकिन बनाया जा सके। अनबना से कि अदलिया के लिए मोमेंट की ज़रूरत है, आई नेवर मीन कि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम अकेले, बल्कि मैं जब जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ अदलिया के रिफॉर्म्स के लिए पूरा पैकेज की ज़रूरत है। 26वीं तरमीम से पहले जो अदलिया थी उससे भी लोग खुश नहीं थे। इलेक्शन का वक्त आया, इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए गए, या जिस तरीके से अदालत में कार्रवाई कंडक्ट की जाती थी, और इसमें से आप कोई भी चीफ जस्टिस को उठा ले, जिस तरीके से वो केसेस को मॉनिटर करते थे, जिस तरीके से बेंच बनाए जाते थे, जिस तरीके से वो बोर्ड बनाते थे, जिस तरीके से एक एग्जेक्टिव में इंटरफेयर करते थे, तो इसलिए एज अ होल पैकेज जुडिशरी रिफॉर्म की मैं समझता हूँ उस लॉयर मूवमेंट की आज अशद ज़रूरत है। मैं उस वक्त जब देखता हूँ 2007 और फिर 2009, मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कवर करता रहा हूँ, अदलिया की जो ग्लोरी थी और
جو ایک 5 سال کا پیریڈ ہے یا آپ 7 سال کا کہہ لیں، اس وقت پاکستان میں لوگوں کو اتنا ریلیف مل رہا تھا، کوئی ہم سٹوری کرتے تھے اس پہ سو موٹو ایکشن ہوتا تھا، اور بہت خوف کا سما تھا. انصاف کی جو لوگوں کو توقعات اور امیدیں تھیں وہ شاید ڈسپینس ہو رہا تھا. پھر آگے چلتے گئے اور ایک سٹیج آیا، شاید لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اب ایکسٹرا تھوڑا سا اوور سٹیپنگ ہو گئی ہے، جوڈیشری ایک قدم آگے چلی گئی ہے. لیکن آؤٹ آف سڈن پھر جوڈیشری میں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سچویشن اس وقت سامنے آئی ہے، میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے جوڈیشل فگرز رکھوں گا. پھر پینما کیس ہو گیا، اس کے بعد جوڈیشری کی ایک نئی شکل سامنے آئی. میں رکتا ہوں یہاں پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے. اس کے بعد ہم الیکشن کی صورتحال میں آ گئے اور پاکستان کی ایک پاپولر سیاسی جماعت کا نشان چھین لیا گیا. آپ چوٹی کے وکیل سپریم کورٹ کے ہیں، حامد خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، سلمان اکرم راجہ پاکستان کے ایک اور بہترین وکیل، وہ آپ کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. پوری ٹیم، ایون اعتزاز احسن صاحب ایک بات کریں انڈیپینڈنٹ بات، کوئی جھٹکا تھا؟ ہاؤ ڈو یو سی قاضی فیض عیسیٰ ٹینیور ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیکھیں، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ٹینیور تو لوگ کریٹیکل سٹیجز میں یاد کرتے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن عدلیہ پہ اگر آپ گزشتہ 20 سالوں میں ڈال دیں سو میں نہیں سمجھتا، شاید ناصر الملک صاحب واحد چیف جسٹس تھے جس کا دور ایسے گزرا کہ لوگوں نے کہا یہ کوئی تھوڑا سا قرار آئی ہے عدلیہ کو. اور اسی طرح شاید تصدق حسین جیلانی صاحب کا بھی دور جب آیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹسز گزرے انہوں نے وہ نہیں کیا جو لوگ توقع کرتے رہے ایک عدلیہ سے. عدلیہ کا کام ہے جسٹس کو ڈسپنس کرنا، اور جب وہ اوتھ لیتے ہیں تو وہ یہ لیتے ہیں وداؤٹ فیئر اینڈ فیور میں اس جسٹس کو ریفارم کروں گا اور ڈیلیور کروں گا. اور اگر چیف جسٹس بیٹھتا ہے سو اٹ از ناٹ جسٹ دیٹ چیف جسٹس کہ میں کہوں میں کیا کر سکتا ہوں، جی میں تو آ جاتا ہوں صبح، میں تو انصاف کے فیصلے کرتا ہوں، میں باقی بردرز ججز پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے. نہیں، لوگ چیف جسٹس سے ان سیورل ویز ریفارم مانگتے تھے کہ چیف جسٹس سے لے کے نیچے سول جج تک، جوڈیشری تک، نیچے سیشن ججز تک، یہ بڑے اچھے ریفارمز ہوں گے. تو یہ کسی وقت میں نہیں ہوئے. آپ آصف سعید کوسہ صاحب کا دور اٹھا لے، اس میں لوگوں کو بہت شکایات رہیں. ایون جمالی صاحب کا وقت اٹھا لے، کئی سارے لوگوں کو جو سروس میں آئے ہوئے تھے ان کو انباؤنڈ کیا گیا، تو اس لیے وہ لوگوں کو ایک بڑی ساری فیملیز کو اس سے تکلیف ہوئی. اسی طریقے سے آپ ثاقب نثار صاحب کا دور دیکھ لیں، کیا کبھی کسی نے ہفتے والے دن عدالت لگائی ہے؟ کیا اتوار والے دن عدالت لگاتے ہیں کوئی؟ کیا عدالتوں میں لوگوں کو درباروں کی طرح بلائیں کہ میرے ساتھ کیوں میں کھڑے رہو اور پھر کال کرتے رہو کیا میں یہ ہوں؟ امریکن سپریم کورٹ کے سب سے اوپر جو لفظ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہے جسٹس انڈر دا لا. اور جسٹس کینیڈی نے ایک مرتبہ کہا جب اس کے سامنے ایک کوشچن پٹ کیا گیا سیمینار میں کہ جس پروٹیسٹر نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس کے جو صدر کے سامنے جب اس کی ہو رہی تھی، صدر کی انیگوریشن کے وقت آیا تو اس نے امریکن جھنڈا جلایا تھا، تو وہ کینیڈی نے یہ جواب دیا کہ میں اس کو اتنا ہی سزا دے سکتے تھے، اتنا سزا آپ ہولڈ کر سکتے تھے جتنے قانون میں لکھا ہے، میں کوئی کنگ نہیں ہوں، ورنہ میں اس کو لائف امپریزنمنٹ دیتا. تو ججز ڈیلیور کرتے ہیں اس کا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور میں جو ہوا ہے میں کہتا ہوں وہ ڈیموکریسی کا ایکسٹریملی نقصان ہوا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ہمارا کیس تھا، اور یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے آیا تھا، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے سامنے آیا. جب الیکشن ہو رہے تھے ہمارا کیس آیا، میرے نام سے آیا، بیرسٹر گور علی خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ کیس آیا. وہ اس وقت اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے سنا، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں اس میں وہ ریلیف نہیں ملا جو ہم مانگ رہے تھے. الٹا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. اور جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب آئے لوگ بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور لوگوں کا یہ تھا، ہم سب نے یہ کہا تھا، میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اینڈ وی رادر تھاٹ کہ جو عدلیہ جس میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، جن کے جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، اور اس میں قاضی فیض عیسیٰ کا سب سے بڑا رول تھا، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب آئے تو یہ اس نے انٹروڈیوس کروایا
کہ یہ ایک ہی دیوار کے آمنے سامنے دو جج رہتے ہیں. بینچ نمبر 1 میں ایک جج بیٹھا ہے, چیف جسٹس چیمبر میں دوسرا جج بیٹھا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کو 3-3 4-4 پیجز کے لیٹر لکھتے ہیں اور وہ لیٹر ڈسکلوز کرتے ہیں ٹو دا میڈیا, اور گھر کی اندر کی خبریں باہر آنا شروع ہو گئی. تو ایک تو یہ, دوسری بات میری بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے جو ہم سے بھلا لیا گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا اپنی پریس کانفرنس جس کی تصویر ابھی میں نے اپنے گھر میں امپورٹنٹ تصویروں میں سے, وہ امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں سے ایک پریس کانفرنس اس کو رکھی ہے. اور یہ جب الیکشن کمیشن نے نومبر میں ہمارا فیصلہ کیا اور ہمیں کہا آپ کے پاس 20 دن کا ٹائم ہے, آپ 20 دن میں الیکشن کرو, میں باہر آیا, میں نے یہ الفاظ کہیں کہ خان صاحب چیئرمین تھے, چیئرمین ہے, چیئرمین رہیں گے, لیکن آپ بلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بلہ آپ نے لے لیا تو جمہوریت پہ یہ وار ہوگی, پھر آپ کی الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. آپ ایسا نہ کریں. نہ اس وقت میں کینڈیڈیٹ تھا, نہ میں چیئرمین تھا, میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وکیل کی حیثیت سے پہ, یہ میری اس وقت کی پریس کانفرنس کی بات ہے, اور اس کے بعد میں پھر چیئرمین بن گیا تھا. تو قاضی بھائیسا صاحب کے سامنے میں کہوں, میں آپ کو کہوں انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے ہمارے خلاف, اب چونکہ وہ پبلک پراپرٹی بنی ہے, آپ اس پہ ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, میں اس ججمنٹ سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. ایوری تھنگ ریٹن ان دیٹ از مس ریڈنگ. انہوں نے کہا آپ رسید نہیں دکھا سکے, انہوں نے کہا آپ الیکشن نہیں کر سکے, انہوں نے کہا جی آپ صحیح جگہ پہ الیکشن نہیں کر سکے. یہ سب کچھ غلط ہے, یہ اگینسٹ دا فیکٹس ہے. ایز اے چوٹی کے وکیل سپریم کورٹ کے, میں ایز اے بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین تحریک انصاف نہیں پوچھنا چاہ رہا, جن ججز نے اوور اسٹیپ کیا ہے اب وہ ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں, اس پہ ان کے فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے. جس طرح سے پینما کیس کا فیصلہ آیا, نواز شریف کو ہٹایا گیا, اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو ایک امپورٹنٹ کیس میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, اور پھر یہ بیٹ کا فیصلہ آیا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ججز کی. دیکھیں میں اگر لا موجود ہو ایک وقت میں, تو ایک پرائم منسٹر کو ہٹانا, میں نہیں سمجھتا کہ آپ ججز کو کہیں کہ آپ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتے. نہیں, پرائم منسٹر از ناٹ اباؤٹ دا لا. If there is a legal ground for the prime minister to be removed from office, the judiciary must do it. اور this is not something new. انڈیا میں اندرا گاندھی کو ہٹایا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں, اور انہوں نے پھر آئینی ترمیم کر کے وزیر اعظم کو لے آئے, آئینی ترمیم کر لی, پھر اندرا گاندھی واپس آئی. دیر آر سم سرکمسٹانسز کی جس میں عدلیہ اگر قانونی طور پر ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے تو وہ اس پہ فیصلہ کرے. جو ریزرویشنز لوگوں کو تھی وہ یہ کہ انڈر دا گارب آف سو موٹو پاور آپ اوور ریچنگ کرتے تھے, اوور اسٹیپنگ کرتے تھے کیس, بیکاز جوڈیشری شوڈ آنسر دا پلیڈنگس and the judiciary should decide the legal constitutional questions as put to them in the pleadings rather than کہ وہ خود کہے نہیں نہیں آپ مجھے ایسا پٹ کر دیں. اب یہ سارا کچھ ہوا ہے. میں ایک چیز پہ نہیں بلیو کرتا, آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, سب سے بڑی تاریخ آپ کو ملے گی, ایون یورپ میں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن افریقن نیلسن منڈیلا کی ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا. 27 سال جیل کے بعد جب الیکشن ہوئے, اور ڈی کلارک اس وقت وائٹوں کا صدر تھا, جب الیکشن ہوئے نیلسن منڈیلا کے پاس 62% ووٹ آئے, اور ڈی کلارک جو وائٹ والے تھے ان کے پاس 20% ووٹ آئے. جی. تو سب سے پہلے نیلسن منڈیلا نے وائٹوں کو کہا, وائٹ کے صدر کو, جن لوگوں نے اس کو 27 سال جیل میں رکھا تھا, اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں صدر بنوں, آپ میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ بن جائیں, کیونکہ ہم نے ایک کنسپٹ ختم کرنا ہے. آئندہ لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے گوروں کی حکومت تھی, اب کالوں کی حکومت آئی, ہمیں مل کر کے یہ ویو دینا چاہیے لوگوں کو کہ آپ افریقن کی حکومت ہے, کوئی کالا گورے کا لفظ نہ ہو. میں کہتا ہوں سر ایسا ہی ہے. اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ٹائپ کمیشن آپ نے بنانا ہے, کس نے کیا کیا, دیر بی نو انٹو اٹ. پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے 70 سالوں میں, پیچھے ہسٹری میں جانا ہم اپنے قوم کو بڑا پیچھے دھکیلیں گے, بہت سارا کیا. میرے ذاتی اوپینین یہ ہے, موو فارورڈ, آئندہ سے بلاک کرو, آئندہ سے ریفارم لے آؤ, لیٹس ڈو اٹ, واٹ ہیپن سو ہیپن. ان لوگوں کی کمپنسیشن اگر آپ اس چکر میں ہم پڑھیں گے
تو کس کس کو پھانسی لگائیں گے, کس کس کے ساتھ کیا کریں گے, اس کے ساتھ قوم کی خیر نہیں ہوگی, آپ ڈائیورٹ کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے. اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, لیکن قانون کی بالادستی, رول آف لا کی اشد ضرورت ہے, جس میں لوگوں کے حقوق ملے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو, آئین میں ایک لفظ سمجھتا ہوں, the most important word in our democracy, in our constitution is the word we the people of Pakistan. And we the people of Pakistan means we, the elected representative. And elected representative, اگر آپ اس کا کنسپٹ اٹھا لیں, اس کا مطلب ہے جو الیکٹ ہو کے آئے ہوں. اس لیے الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ, اور وہ لوگ جو بیٹھے وہ بھی اپنے پاور کو مس یوز ابیوز نہ کرے, انتقاموں پہ نہ جائیں, اور وہ رول آف لا کے مطابق حکمرانی کرے اور لوگ اس کا احتساب کرے. اس میں چیک اینڈ بیلنسز تینوں ادارے ایک دوسرے کے اوپر رکھے, شارٹ آف چیک اینڈ بیلنسز, ایک ادارہ دوسرے کو اوور ریچ کرے اور دوسرا تیسرے کو اوور ریچ کرے, ایک پرسن سب کو اوور ریچ کرے, یہ کنسپٹ کے خلاف ہے. بھائی صاحب, آپ کی مجھے معلوم ہے, میں اتھارٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ آفریدی صاحب سے جی, یہ میری ہوئی ہے, کئی ساری ہوئی ہیں. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں. جی, ملاقاتیں ہوئی. آپ کا پہلے بھی ان سے تعلق ہے, ایز اے وکیل بھی, پھر آپ چیئرمین بھی, اور آپ نے بات چیت کی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے مختلف کیسز ہیں, وہ ڈیٹیل پہ ڈسکس کریں گے, ڈسکشن ہوگی اس پہ. کوئی توقع ہے ریلیف کی آپ کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, فار انسٹنس میرے لیے, اگر میں اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ, اینڈ دیٹ بوائلز ڈاؤن از ٹو دی ریلیز آف بشرا بی بی اینڈ خان صاحب. خان صاحب کے ریلیز اس وقت دا موسٹ سیریس, کمپلیکیٹڈ اینڈ کریٹیکل ایشو ہے ہمارے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 4 ارگن مانے جاتے تھے 3 ارگن اسٹیٹ کے, وہ عملاً ایک ہو چکے ہیں, اور چوتھا ارگن جو لوگ مانتے تھے کہ یہ اسٹیٹ کا چوتھا ارگن ہے, جو میڈیا ہے, وہ شاید اکنامک ڈیوریس, پیکا وغیرہ چیزوں کے مدی ایک وسپر موڈ پر ہے, اور وہ آزادی میڈیا کی نہیں ہے جس میں سے وہ خود برداشت کر کے لوگوں کو آواز بن کے آواز اٹھائیں. ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا اپنی جگہ, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا جس کی توقع کی جاتی وہ نہیں ہے. ایسے حالات میں جو اس وقت حالات ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا. سسٹم میں رہتے ہوئے کوئی چینج لانی ہوگی. جب سسٹم اتنا تک بند ہو جائے کہ 16 مہینے آپ کے وہ کیس جج کے سامنے سنوائی کے لیے نہ لگے, جو جوڈیشل پالیسی یہ کہتی ہے کہ وہ 35 سے 60 دن کے اندر اندر ان کے فیصلے ہونے ہوں, اور جب آپ کی بیلیں سائڈ پہ رکھ کر کے آپ کے فیصلے ہوں اپیلوں پہ, تو اس لیے اسے توقع نہیں. لیکن میں آپ کے وساطت سے ایک بات ضرور کہوں گا, خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز ایکسٹراڈنری ہے. اس میں صرف ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے, اس میں صرف خان صاحب نہیں ہے, اس میں ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہے, اس پہ ہر پاکستانی کی نظر ہے. پوری دنیا اس کو کریٹیکلی دیکھ رہی ہے. اگر خان صاحب بشرا بی بی کے بیل کو سائڈ پہ رکھ کے ان کی جو اپیلیں چلنے جا رہی ہیں, ان اپیلوں پہ ایڈورس فیصلے ہائر جوڈیشری سے آئیں, تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. بھائی صاحب, آپ کی یہ کئی 1 سال بعد لگی ہیں اپیلیں جو امپورٹنٹ وائٹل ہیں, ایک توقع تھی کہ بشرا بی بی کو شاید ریلیف ملے گا, اس میں تو آپ کی وکلا کی ٹیم نے عدالت سے ٹائم مانگ لیا ہے. عدالت نے خود کہا تھا کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پر چلاتے ہیں تو اس کا فیصلہ سنائیں گے. آپ کی ٹیم نے تو ٹائم مانگا ہے ابھی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں جس کا ذکر کروں وہ یہ کہ ہماری بیلیں موجود ہیں, جوڈیشل پالیسی ہے اپیل کو اپنے وقت پہ لے اور سسپینشن کو پہلے لے, اور عورتوں میں سسپینشن سب سے پہلے لے, اور جس کی 7 سال 10 سال کی سزا ہے, لائف امپریزنمنٹ نہیں ہے, مرڈر نہیں ہے, مرڈر ریفرنس آپ کے سامنے نہیں ہے, تو پھر اس پہ 35 سے لے کے 60 دن تک فیصلے کرے. آپ نے ہمارے کیس کو 16 مہینے بعد لگایا اور ہمیں ڈیٹ نہیں دی, ہمیں ملنے نہیں دیا, انسٹرکشن لینے نہیں دی, ڈاکٹر کی جانے کی اجازت نہیں, وکیل کی اجازت نہیں, فیملی کی اجازت نہیں, بچوں سے بات ریگولرلی نہیں. تو کیا میسج بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ کے اپیلوں کی طرف بڑھنا
اور اپیلوں پہ ایڈورس فیصلے آنا یہ اچھا شگون نہیں ہوگا. دیکھیں ملک بڑا سفر ہو چکا آلریڈی, جو ہو گیا ساری دنیا کے سامنے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سیاست میں اتنے بڑے اختلاف کا قائل کبھی نہیں رہا ہوں کہ آپ اختلاف کو ایک دشمنی اور دشمنی کو نفرت میں بدل دیں, کہ آپ 4 فٹ کے فاصلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ نہ ملائیں. مجھے اشد افسوس ہوا ہے جب لاسٹ ٹائم وزیر اعظم آئے اور وزیر اعظم کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم نے اپنا ہاتھ تک بڑھاتے تو اچکزئی صاحب نیکسٹ کھڑے تھے, یہ آپ کے کولیگ بھی تھے. سو یو ڈونٹ ٹیک دا پالیٹکس پرسنل. میں اگر پالیٹکس میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں ایز اے گور خان نہیں بیٹھا ہوا ہوں, نہ وہ شہباز شریف بیٹھا ہے. اگر آپ کہتا ہوں تو میں وہاں سمجھتا ہوں کہ میں عوام کا نمائندہ کھڑا ہوں اور میں کسی سے ہاتھ نہ ملاتے ہوئے بھی ملاؤں گا. تو مجھے افسوس ہوا کہ حکومت نے تو ہاتھ بڑھایا نہیں, اس وقت بھی نہیں بڑھایا. بیسٹ صاحب امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں, ایک پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں. پاکستان تحریک انصاف 3 سال سے 911 امپورٹنٹ کیسز فیس کر رہی ہے. ان کے ورکرز یہ سارے 9 میں سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ابھی 9 میں گزرا ہے, 3 سال پورے ہو گئے ہیں. 18,000 گرفتاریاں کی گئیں پورے ملک سے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. 30,000 لوگ ابھی بھی ریکارڈ کے مطابق ایبسکونڈر ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. اور پورے ملک سے 141 عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. جہاں ریلیف کی بات آتی ہے, آپ کی ٹاپ لیڈرشپ اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ یا چھپی ہوئی ہے, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ خواتین بھی, جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, وہ جیل میں ہے. آپ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کی عمران خان سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے چیئرمین ہونا عمران خان کی جگہ. آپ کے خیال میں اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو اگر ان کو سیاسی کیسز کہیں یا ایک سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے کیسز ہیں, وہ جماعت جس نے 59 ملین ووٹ اگر پاکستان میں کاسٹ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا 1/3 لیا ہے. لیڈ پولیٹیکل پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, صحیح فرما رہے ہیں. وہ پارٹی جس نے سب سے زیادہ سیٹس بھی لی ہیں, اگرچہ ان سے بلا بھی چھین لیا گیا تھا, اس کے باوجود بھی. تو پبلک میں اپیل ہے پارٹی کی, یہ تو سیاسی سلوشن نہیں ہو سکتا اس کا. دیکھیں آپ صحیح فرما رہے ہیں, اس کی سیاسی سلوشن ڈھونڈنا چاہیے اور میں ہمیشہ سے اس کو فیور کرتا رہا ہوں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی سلوشن ہونا چاہیے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاہ دن تھا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کبھی ریپیٹ نہ ہو. لیکن اس کی دھول اب بیٹھ جائیں. اس کی آڑ میں پولیٹیکل پارٹی کو دیوار میں چننا, ان کے لیڈروں کو چن چن کر کے کنوکٹ کرا کے ڈسکوالیفائی کرنا اس کا حل نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسے انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جاتے, اس کو بیس بنا کے آپ چند لوگوں کے ساتھ اس حد تک نہیں جاتے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے بڑے سوبر سینسیبل لوگ تھے, وہ کنوکٹ ہوئے. اس وقت ہمارے 39 پارلیمنٹیرین رسک پر ہے, ان میں سے ہمارے 8 نیشنل اسمبلی کے کنوکٹ ہو گئے جی. اسی طریقے سے ہمارے 2 سینیٹر کنوکٹ ہو گئے, اسی طریقے سے ہمارے 5 MP کنوکٹ ہو گئے. ہم نے اس کے بارے میں جو ریزرویشن کا اظہار خان صاحب نے کیا ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے وہ اپنی جگہ, بٹ اوور آل تو پوری دنیا یہ کہتی ہے. میں آپ کو اگر ریمائنڈ کروں تو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ آپ کے ذہن میں ہوگا, جو ناردرن آئرلینڈ کے ساتھ آئرلینڈ والوں نے اور برٹش نے مل کے کہا, اور جارج میچل کو امریکہ سے لایا گیا تھا, سینیٹر جارج میچل, کہ وہ کرے. اس وقت کتنے سارے کیسز تھے, بٹ دے کیم ٹو اے پولیٹیکل سلوشن کہ آگے بڑھیں, یہ چیزیں آئندہ نہ ہو, اپنے ملک کی بہتری لی کریں. دیکھیں میں 2025 آیا, ہم پاکستان کے لیے کھڑے تھے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. انڈیا کے خلاف تھے, انڈیا کے خلاف رہیں گے. آئندہ انڈیا ایڈونچر کرے گا, ایز اٹ از سخت جواب ملے گا جس طرح مئی 2025 میں ملا, اور پوری قوم کی یکجہتی کے طور پہ ہوگا.
ابھی مارکہ حق کی آئی. میں آپ کو یہ بتاؤں، مارکہ حق قوم کی وقار، یکجہتی اور کامیابی اور اللہ کی کرم کا دن ہے ہمارے اوپر. یہ جنگ ہم ہار چکے ہوتے تو کیا ہوتا، لیکن یہ قوم کی یونٹی نے جیتا. اس سخت دنوں میں بھی ہمیں خان سے ملنے نہیں دیا گیا. خان سے ڈاکٹر کا، اگر وہ ایک فارمل وزیر اعظم نہ صحیح، مقبول ترین لیڈر نہ صحیح، ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین نہ صحیح، ایک عام قیدی کی طور پر لے لے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کی فیملی اس سے فریلی ملے، اس کے وکیل اس سے ملے کہ پینڈنگ کیسز میں اس کا دفاع ہو، اور ان کی جو ڈاکٹر ہے وہ ان سے ملے. آخر کون سی چیزیں مانے جو آپ کہیں کہ باہر آئے، خاص کر فیملی نے جب کہا ہے کہ جی ہم بات بھی باہر نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے بالکل پولیٹیکل سلوشن ملنا چاہیے اور پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. ہاں، پولیٹیکل سلوشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا رائٹ ہے ہم تحریک چلانا یا عدالتوں میں جانا جو باقی بھی لوگوں نے کیے ہیں. آبویسلی آپ کو ایک پروسیس تو چاہیے، پراسیکیوٹوریل ڈسکریشن بھی حکومت کی ہوتی ہے. اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ونس اینڈ فار آل سب ہو جائے گا، ملک کی ترقی ہو جائے گی. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آج اگر آپ پاکستان کی عوام کو یہ میسج دے کہ پولیٹیکل فورسز میں چیزیں ایز اپ ہو گئی ہے، آپ کو دیکھیں گے لوگوں میں خوشی دوڑے گی، آپ دیکھیں گے سٹاک مارکیٹ بڑھے گا، آپ دیکھیں گے یہاں امن ہی امن ہوگا. یہاں اس وقت لوگ جو ہے نا وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہے، کرائسس میں ہے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہمارے پولیٹیکل فورسز کیا کر رہے ہیں، اور یہ انزائٹی ان کو کھائی جا رہی ہے. اس لیے یہ وقت ہے کہ جتنے مذاکرات پاکستان نے کیے بہت اللہ نے موقع دیا. 2026 میں بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی، پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. لیکن اپنوں کا جھگڑا چھوڑ کے آپ دوسرے کے جھگڑوں سے نہیں چھوڑیں گے. حکومت کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم کر لیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچ چوراہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے فورس اور اس کو لیڈر کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھیں گے کہ میں آگے بڑھوں گا کامیابی ملے گی، تو یہ بھول ہے. بھائی صاحب، آپ عمران خان سے ملتے رہے ہیں، ظاہر ہے اکتوبر تک 8 مہینے ہو گئے ہیں تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اب ایز اے جو میں سیاست کو میں سمجھتا ہوں، ایز اے جرنلسٹ پالیٹکس کو سمجھتا ہوں 2007 کے بعد کی، آپ کا جو ڈیسیجن تھا کہ علی امین خان گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور وہ پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے، اس کی ایک پوری لیگیسی ہے، ان کو سیاست کا بھی پتہ ہے، اور وہ پارٹی کو مشکل حالات میں پل بھی کر رہے تھے، گورنمنٹ پہ پریشر بھی پائل اپ کر رہے تھے، بڑے بڑے جلسے بھی کر لیتے تھے. اور ایک لمحہ آیا تھا کہ لگتا تھا کہ اب وکٹری قریب ہے. میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں. میں 2 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک، علی امین خان گنڈاپور کو جب نامینیٹ کیا گیا ایز اے وزیر اعلیٰ، آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا گیا، وہ ہو گیا، وہ چلتا رہا، انہوں نے ڈیلیور کیا، اور پھر اس نے ایک پولیٹیکل ایکیومنٹ شو کیا، عمران خان کے میسج پہ گریسفل طریقے سے ایگزٹ لیا اور سپورٹ کیا پبلکلی موجودہ وزیر اعلیٰ. بالکل صحیح. موجودہ وزیر اعلیٰ کا جب نام آیا، آپ سے کنسلٹ کیا عمران خان نے؟ نہیں، دیکھیں، خان صاحب نے کسی بھی اپوائنٹمنٹ پہ کسی کو بھی کنسلٹ نہیں کیا، نہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. سم ٹائم ضرورت ہو تو ہم ان کو ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. علی امین کا فیصلہ ایز اے چیف منسٹر ہی بھی خان صاحب کا ہی تھا، ہمیں بتایا گیا. اسی طریقے سے اسپیکر کا جو فیصلہ تھا KPK کے لیے، وہ بھی خان صاحب ہی کا فیصلہ تھا، انہوں نے کیا تھا. اور مجھے جب خان صاحب نے کہا میاں اسلم صاحب کو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ، یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ تھا. جی. عمر ایوب خان صاحب کا بھی جو بنانا تھا، یہ بھی ان کا، یہ سارے فیصلے ان کے تھے. تو ہمیں انہوں نے نہ پہلے کنسلٹ کیا تھا اور نہ بعد میں کنسلٹ کیا تھا. جب خان صاحب کی ڈائریکشن آ جاتی ہیں، وی فالو اٹ. ویسے آپ بھی ایگری کریں شاید میرے اس پوائنٹ سے کہ یہ جو موجودہ فیصلہ لیا ہے عمران خان نے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ عمران خان کو وہ صحیح معلومات یا صورتحال نہیں بتائی گئی جس کی بنیاد پر موجودہ چیف منسٹر کو چوز کیا گیا. 8 مہینے ہو چکے ہیں، 7 مہینے سے زائد تھوڑا سا ٹائم ہے. جو اوور آل آپ کارکردگی دیکھیں، میرے سامنے پڑھیے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 1200 ارب روپے کا انہوں نے
مختلف ADPs، مختلف ریونیو کے پروجیکٹس ویلفیئر کے اپنے مختلف علاقوں کے لیے اناؤنس کیے ہیں، اور ہم بجٹ میں جا رہے ہیں اگلے چند ہفتوں میں، جو کہ ناممکن ہے اگلے بجٹ میں اس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن نئی اسکیمز ابھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں جو پرپوزڈ ہیں 2600 اسکیمز، جو کہ ریکارڈ ہیں، اور کیری فارورڈ اسکیم کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ اس بیس پر لگتا ایسے ہے کہ یہ شاید صحیح ڈیسیژن نہیں تھا علی امین خان کو اس سٹیج پہ ہٹانا، نیا چیف منسٹر لے کے آنا، جس کی ابھی تک تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی موبلائز کر سکے آپ لوگ عوام کو۔ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا، میں اس کو کمپلیٹلی خان کا ثوابدید ہی سمجھتا ہوں۔ میں چیئرمین ہوں، کل خان کہہ دے آپ نے نہیں ہونا، کسی اور نے کہنا، I will have no reservations، بیکاز اس کی ایک ریزن یہی ہے کہ دیکھیں خان اور عوام یہ ایک جان دو قالب ہے، اس کے درمیان کوئی جڑا ہوا نہیں ہے۔ اینڈ دس از ناٹ دا ٹائپ آف اے پارٹی جو موروثی قسم کی ہو، باپ بیٹا بھانجا بھتیجا، اس قسم کے چکر اس پارٹی میں نہیں ہے۔ لیکن وہ تو کنسلٹیشن کرتے ہیں، اگر پارٹی میں ڈیموکریسی ہے تو آگے سے پوچھے نہیں گیا، آپ خود ہی بتا رہے ہیں۔ نہیں، ہاں، وہ چونکہ وہ جیل میں ہیں اس لیے ہمارے ان کے ساتھ وہ کمیونیکیشن نہیں ہے، انہوں نے فیصلے خود کیے ہیں۔ اب لیکن اس سے پہلے بڑے سارے لوگ آتے رہے جاتے رہے، لوگوں نے کیا میسج دے دیا مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن چینج کرنا میں خان کا ثوابدید سمجھتا ہوں، وہ اس کو سمجھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پارٹی پالیسی کیا ہے صوبے کو چلانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ صوبے پہ ہم سب کا یہ ہے کہ گڈ گورننس ہو، ہم ڈیلیور کرے، لوگوں کے حقوق پہ کمپرومائز نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ ملے، وہاں مس یوز ابیوز آف پاور نہ ہو، وہاں نیپوٹزم نہ ہو، وہاں فیورٹزم نہ ہو، اس پہ ہم بڑا بلیو کرتے ہیں۔ وہاں جو صوبائی حکومت کے جو کام ہو اس میں کرپشن نہ ہو، وہاں لوگوں کو جتنا بھی ریلیف ہم دے سکتے ہیں وہ لوگوں کو ہم ریلیف دے دیں، اس میں سارے لوگوں کو ہم ان بورڈ لیتے ہیں۔ ابھی تک میرا خیال ہے KPK کی واحد حکومت ہے، میں آپ کو یہ کہوں، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا سندھ میں، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا پنجاب میں، جی، کیا سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے کتنے MP بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پنجاب کی حکومت PMLN کی ہے، ہمارے ساتھ KPK میں کتنے PMLN کے ہیں۔ ہم نے ان کے ایک بندے کو جلسہ جلوس سے نہیں روکا، گورنر کو کسی چیز سے نہیں روکا، ان کے منسٹروں کو کسی چیز سے نہیں روکا، وہ جہاں آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اور پروجوس کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہاں آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم آپ سے انتقام لے لیں، ہم انتقامی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے، گڈ گورننس پہ بلیو کرتے ہیں، اور سو فار اس کا بھی تھوڑا ہی عرصہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ KPK اور امپروو آپ کرے نے گی۔ گڈ گورننس کی بات کی، امپورٹنٹ ہے۔ میرے پاس ایک لیٹر موجود ہے جس میں آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب نے خط لکھا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جی، کوئی کچھ کانٹریکٹ وغیرہ دے رہی ہے یا اوپن ٹینڈرنگ کی طرف ہے، اس میں سوال اٹھائے گئے ہیں گورننس پہ، irregularities کے اور کرپشن کے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر مصدق ملک صاحب، بالکل ہم تو خان صاحب نے خود اپنی کمیٹیاں بنائی مصدق ہیں، عباسی، جی مصدق عباسی صاحب ہے جی، وہ پہلے بھی ہم نے ان کو ایڈوائزر بھی رکھا تھا لاسٹ حکومت میں، ابھی تو ایکسپینشن ہوگا، دیکھیں گے اس کو کیا کچھ ملتا ہے۔ سجیشنز بڑی ساری آتی ہے، میں نے خود بھی لوگوں کو یہ کہا ہے، بارہا میں نے میڈیا پہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے کہ کسی پروجیکٹ کسی چیز میں، ہمیں ہیومن بینگ ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، ہوتے ہوں گے کہیں اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی پاور وغیرہ، میں نے خود کہا میڈیا پہ کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے تو میرے ساتھ شیئر کرے، حکومت کے ساتھ شیئر کرے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ شیئر کرے، ہماری پارٹی کے ساتھ شیئر کرے، وی ول ٹیک ایکشن۔ اس پہ ہمارا زیرو ٹالرنس ہے، اور وزیر اعلیٰ نے بھی خود کہا ہے کہ ہمارا زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر مصدق عباسی صاحب نے ہمیں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وی ول گو ٹو دا باٹم آف اٹ، اور یہ میں آپ کو تسلی کراتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن پہ، اور وہ رہے گی۔ اگر کسی کو ایسا ہوا ہے تو وہ ریورس ہوگا۔ بے صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہیں، علی امین خان گنڈپور ہیں، حامد خان ہیں، دو تین اور آپ کے ایسے رہنما ہیں تحریک انصاف کے موجودہ جو اس وقت جیل سے باہر ہیں۔
وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں اتنا پولیٹیکل ایکیومن ہے، وہ مقتدر حلقے ان کی بات کو سنتے ہیں اور سنجیدہ لیتے ہیں. اور یہ آپ دونوں، یعنی کہ آپ اور علی امین خان گنڈاپور، یا ایون بیرسٹر ظفر کی میں بات کر رہا ہوں، جی علی ظفر صاحب، جو سنجیدہ ایک میسج یا ایک برج کا رول ادا کر سکتے ہیں. ایک سٹیج آیا تھا جب آپ کی بہت غربت تھی، آپ کو ابھی بھی کافی اپڈیٹس دی جاتی ہیں، اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہوں یا ان کی اہلیہ کے آپریشنز کے حوالے سے، آپ کو لوپ میں ضرور رکھا جاتا ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ کسی سٹیج پر، کسی ایسے نقطے پر آپ کبھی پہنچے تھے جہاں آپ کو لگتا تھا کہ اب اس کا پولیٹیکل سلوشن ہو جائے گا، کم از کم عمران خان باہر آ جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بڑا کینڈیڈلی کہوں گا، میرا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرا اگر کوئی ہے، میں دائیں کے لوں بائیں کے لوں جدھر بھی ہوں خان کے لیے، اور میں نے کوئی بھی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا ہے خان صاحب کے کنسنٹ، پرمیشن اور ڈائریکشن کے بغیر. بیکاز خان صاحب جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل تاکہ ان کو کمفرٹ ہو، وہ باہر رہا ہو. بیکاز ہم ان کی جیل کو انجسٹیفائڈ سمجھتے ہیں، اللیگل سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں. میں نے خان صاحب سے خود یہ پوچھا تھا اور انہی کی پرمیشن سے میرا رابطہ تھا، اور یس مجھے کنٹیکٹ کیا جاتا ہے، آن اینڈ آف پرمیشن پاس آن کی جاتی ہے ڈائریکٹلی ایک سویلین کے ذریعے سے، لیکن دس از ہاؤ وی کمیونیکیٹ. لیکن جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آج تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس میں ہم بیٹھ کر کے کوئی ٹرم موڈیلٹیز طے کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے تو یہ غلط ہے. ہم کہیں وہاں تک پہنچے نہیں کہ جس میں موڈیلٹیز ہماری طے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہونا چاہیے. اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں زیادہ کے ساتھ بیٹھ کے، مختلف کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. 3 سال گزر گئے ہیں. دیکھیں وہ یہ اختیار ابھی 3 سال گزر گئے. خان صاحب نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ڈائلاگ نہ ہو. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، خان نے کہا بات کرو. انہوں نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ انگیج کریں؟ بالکل اجازت دی. انہوں نے کہا جی آپ لوگ بات چیت کریں. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمر ایوب خان صاحب، شبلی صاحب، علی امین کریں. پر انہوں نے ایڈ کیا کہ اچکزئی صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کو بھی انگیج کر لیں. اب خان صاحب نے جو ہدایات بھیجی، جو میرے پاس ان رائٹنگ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کس سے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جیل میں ہوں. آپ لوگ دیکھیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق کون سا آپشن یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ وائبل ہے، دے میں گو فار اٹ. اور مجھے یہ ہدایات دی ہیں، پارٹی کو یہ ہدایات ہے کہ جو یہ 2 قائدین آپ کو دیں آپ ان کو فالو کریں، اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. یہ آپ نہیں سمجھتے ایز اے لیڈ پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کے طور پر کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں عوام اتنی مہنگائی فیس کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں پیٹرولیم پرائسز اوپر گئی ہیں، لیکن پاکستان نمبر 1 پہ ہے، 1 کنٹریز میں، جس نے 69% پیٹرولیم لیوی کے ساتھ پیٹرول کو اوپر لے کے گیا ہے پاکستان. اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے. ایون گندم آپ دیکھ لیں، لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف ایک پورا طوفان ہے. اپوزیشن تو ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. اس سے پہلے پچھلے سال کسانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسان احتجاج کرتے رہے. اپوزیشن تو کوئی مومنٹ سیز کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. نہیں دیکھیں، بات دراصل یہ کہ یہاں خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی اتنی زیادہ اہم ہے، اعنان اناپ ان کے کیسز اتنے لگتے ہیں اور اڈیالہ جیل ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں، تو شاید میڈیا میں ان کا زیادہ نہیں دکھایا جاتا، یہ الگ بات ہے. لیکن میڈیا انفلیشن پہ اور حکومت کے سکینڈلز پہ ہم نے کسی ایک چیز کو بھی جانے نہیں دیا، اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
چاہے ان کا جہاز ہو، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اس پہ پریس کانفرنسز کی ہے۔ اسی لیے جو پرائسیں بڑھی ہیں، آپ نے صحیح فرمایا، ویتنام کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پاکستان ہے جس نے سب سے زیادہ پرائس بڑھائی ہے، اور میں نے اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ جب 3% پورے دنیا کی پرائسیں بڑھی تو یہ تو ایک قسم کا پٹرول آپ خرید رہے ہیں تو آپ نے 20% پرائس بڑھائی، اور جب دنیا میں میکسیمم 20% تک گئی تو آپ نے 55% تک آپ نے پرائس بڑھائی۔ اور فیس بک پہ مجھے کسی نے بھیجا تھا تو حکومت کی جو جواب ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 70-80 ہزار لوگوں نے دیکھا ہے، اور میرے والے جو اس کا جواب ہے وہ 1.7 ملین لوگوں نے دیکھا ہے صرف فیس بک پہ، اور بڑی، اور ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیں، آپ کی موبیلٹی کا کیا بنا۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے پہلے سے امپورٹ کیا ہوا سٹاک ایک ہائر پرائس پہ دیا اور 18 ارب کا نقصان ہوا، اس کا آپ نے کیا کیا۔ حکومت سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیا پیکٹ سائن کیے۔ ابھی تک آپ نے 40 سے زیادہ دورے آپ کر چکے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ بھی ایوان کو آن بورڈ نہیں لیا، نہ ایوان کو بریف کیا، آپ نے کیا کیا۔ سو آن اینڈ آپ، یہ ہم نے اسمبلی میں بھی اٹھائے ہیں، اس پہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ جو ہے کسان پہ اسپیسیفکلی شیخ وقاص صاحب نے بھی بڑے سارے کیے، جو اکانومی پہ ریگولرلی، اور انرجی والے کرائسس پہ ہمارے تیمور صاحب اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی ریگولرلی ہم کر رہے ہیں، اور کل پرسوں بھی میرا خیال ہے اس پہ کیے، تو ہم آن اینڈ آپ ضرور اس کو اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ایک امپورٹنٹ سر بات بتائی، میرے سامنے ایک سعودی عربیہ کی وزارت کا ٹویٹ ہے، جی آفیشیل ہے، اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، خود میں نے بھی کنفرمیشن کے لیے لکھا تھا کچھ اداروں کو، انہوں نے نہ اس کا ڈینائی کیا ہے مجھے اور نہ ہی کنفرم کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ سعودی عرب کی اپنی سرکاری وزارت اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ پاکستان نے ٹروپس بھیجے ہیں سعودی عرب کو، اور فائٹر جیٹ بھی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس کا آپ کو معلوم ہے۔ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، اس پر حکومت کو کوئی پارلیمان میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، یا لیا ہے، یا آپ سے کوئی بات چیت کی ہو؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ نہ انہوں نے بات چیت کی ہے، نہ پارلیمان پہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ پارلیمان کے سامنے یہ بات لائی گئی ہے۔ البتہ ہم نے ساری چیزیں اٹھائی ہے، پیکٹ ریلیٹڈ ہم نے ساری چیزیں بتائی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ہم مجھ سے بھی جب پوچھا گیا بعض چیزوں پہ کہ آپ جواب دے دیں، تو میں نے ان کو کہا میں تب آپ کا رسپانس دوں گا جب ہمیں فلور آف دا اسمبلی بتایا جائے کہ یہ حکومت کا سٹینس ہے، دین وی ڈو اٹ، بیکاز فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا جو 70 سالہ تعلق ہے ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ خان صاحب کے مجھے انسٹرکشنز یہ تھیں جو میں نے پارٹی کو پاس آن کیے تھے کہ اگر بیرونی ممالک سے پاکستان کے دوست ممالک کے سربراہان پاکستان آئے اور آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ ان کے عشائیوں میں شرکت کریں تو آپ ضرور جوائن کریں۔ یہ ہم حکومت کے لیے نہیں کریں گے، یہ ہم اپنی فرینڈلی کنٹریز کے لیے کریں گے۔ یہ بات اچک صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ ایز لیڈر آف دا اپوزیشن حکومت کے سامنے رکھی کہ آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں، بٹ آج تک حکومت نے نہیں کہا، ہم ان کو پریس کرتے رہے ہیں اس بات میں۔ بیسٹ صاحب، آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک جان ہے آپ لوگوں کے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو آپ لوگوں کے لیے ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے وہ جنگیں جیتی ہیں سیاسی ووٹ لینے کی جو شاید آپ 2008 میں نہ جیت سکتے، آپ کا میسج نہ پہنچ پاتا آپ کے فالوورز تک۔ اس میں کئی کوسچنز ہیں اور میں نے اس پہ ریسرچ کی آپ کے انٹرویو سے پہلے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کے علیمہ خان کے ساتھ ڈفرینسز ہیں؟ نہیں، دیکھو، میں ذاتی میرے کوئی ڈفرینسز سچ تو میرے نہیں ہے، نہ میں خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی پہ کبھی بھی میں نے کوئی کمنٹ کیا ہے۔ وہ سیاست میں نہیں ہے اور وہ خان صاحب کے لیے آ رہے ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں ان کی ہر بات کا بڑا قدر اور ویلیو کرتا ہوں، میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ البتہ پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے چلنے کا، تو اس لیے ہماری کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ان کے بیانات میڈیا پہ آتے ہیں آپ کے حوالے سے، آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ آپ لوگ بالکل ناکام ہیں، جہاں کوئی آدمی آتا نہیں ہے اڈیالہ کے باہر
وہ جس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر اس دیکھیں وہ 2-3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، انہوں نے ذکر کیا اور میں نے ان کو کہا ہے کہ خان صاحب کے لیے آپ آ رہی ہیں اور آپ کی اپنی ہمیں بڑی قدر ہے اور قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے لیے ہماری بھی جو محبت ہے، سوچ ہے، وہ اس کو بھی ایک آؤٹ کلاس ہے، اور ہمارے لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، ان کو کروڑوں کے آپرے ہوئی انہوں نے ٹکرائی ہے، ان کو کہا کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، بلینز اور کروڑوں کے آپ ڈیولپمنٹ فنڈ لے لیکن دے اسٹوڈ بائی خان صاحب نیریٹو، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہے۔ ہاں ان کو شکوے شکایات بہنوں کو ضرور ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جی زیادہ لوگ وہاں آئیں گے تو شاید اس سے کہ امپیکٹ پڑے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، بہنوں کے ساتھ اور پارٹی کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ان چیزوں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ نہ ہو۔ پچھلے 1.5 سال میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں جو آپ کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے، کوئی بھی موبلائزیشن کرنے میں ناکام رہی ہے اور مکمل طور پر ناکام ہے۔ آپ کی پارٹی کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے، آپ کے کولیگ بھی ہیں۔ پنجاب میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے کافی لوگ جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوگی، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، اسی طرح سے عمر چیمہ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، سینیٹر رشید صاحب ہیں، سب لوگ یہ جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ وغیرہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، حماد اظہر جو ہیں وہ ظاہر سامنے نہیں ہیں پبلک میں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کیوں فیل ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیل ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مضبوط ہے، وائبرنٹ پارٹی ہے۔ دیکھیں 4 سال ہو گئے، جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حراست میں لیا گیا، کسی کو گرفتار کیا گیا، ان پہ کیسز بنائے گئے، کنوکٹ بھی کروایا گیا، لوگوں کے گھروں کو بھی توڑا گیا، لوگوں کے بچوں فیملی کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے کاروبار اور ایجوکیشن بچوں کے افیکٹ ہو گئے۔ ایسے میں پھر بھی سب سے زیادہ ریلیز پی ٹی آئی نے کی، سب سے زیادہ پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کی۔ لاہور میں ہمیں ایک جلسے کی، رات 10 بجے اجازت ملی اور صبح کہا گیا کہ بس جلدی جلدی پہنچا، اور 6 بجے ہمارے سے سوئچ آف کیے گئے لائٹس۔ اتنی ٹف سچویشن میں چلتے ہوئے بھی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کی بات یہ درست ہے کہ لوگ کھل کر کے باقی اسٹریٹوں پہ نہیں آ سکے، بیکاز 4 سال ہو گئے، اور پارٹی نہیں چاہتی کہ مزید اپنے ورکروں کو ایسے تکایا جائے اور ان پہ اتنی سختیاں ہوں۔ بٹ اگر 1 منٹ کے لیے میں آپ کو کہوں، آپ نے دیکھا جب وزیر اعلیٰ چلا گیا کراچی، اور حکومت نے صرف یہ کہا، بعد میں تو انہوں نے سارا کچھ ریورس کر دیا، لیکن پہلے دن آپ نے دیکھا لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ گئے مزار قائد پہ، اور انہوں نے کسی نے نہ وہاں بریانی بانٹی ہے، نہ کسی نے ان کو ٹینٹ لگائے، نہ کسی نے ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی ہے، نہ پانی کا اور خرچے کا بندوبست تھا، لوگ خود اپنی مدد آپ چل کے آئے۔ ایک کنوکشن اور پیشن کے ساتھ عوام جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کا ایک لگاؤ جو ہے وہ فور سم ریزنز ہے، یہ کوئی کلٹ نہیں ہے۔ یہ ریزنز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اس ملک سے موروثی سیاست نہیں ہوگی، فیورٹزم نیپوٹزم نہیں ہوگا، ایوان بالا ہوگا، عدلیہ آزاد ہوگی، رول آف لا ہوگا، لوگوں کے حقوق ان کو ملیں گے، اور اس ملک میں اس کے عوام میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ دیکھیں اس ملک نے کتنی مشکلیں کر کے، ہمارے عام انجینئروں نے، آپ کا ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے 70s میں آپ کے اپنے انجینئروں نے یہ بنایا، آپ کے اپنے انجینئروں نے آپ کو نیوکلیئر پاور دی، آپ کے اپنے انجینئرز نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دی، آپ کے اپنے لوگ جو اسٹریٹوں پہ کرکٹ چلتے رہے، جن کے پاس کرکٹ بیٹ تک اویلیبل نہیں تھا، وہ دنیا کے ٹاپ پلیئر بن گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں بنیر سے ہوں، آئی ایم پراؤڈلی سینگ کہ ہمارا وہاں ایک ہونہار بچہ ہے حضرت بلال، دیکھو وہ پورے سی ایس ایس میں 18 نمبر پہ آیا، میں نے اس کو فیملی کو فون کیا، مبارکباد دی، اور وہ کے پی کے میں ٹاپ پہ آیا۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں جو بہت بیکورڈز ہے، لیکن اللہ نے عوام میں پوٹینشیل دی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیپوٹزم فیورٹزم ختم ہوگا، عام ورکر عام بندے کو بلا تفریق انصاف ملے گا، اور ان کے حقوق اور ریسورسز ملیں گے۔ اسی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ بیس صاحب، 26 نومبر کو آپ کہاں تھے جب یہ ڈی چوک پہ سب ہوا؟ دیکھیں میں تھرو آؤٹ
24, 25 اور 26 میں ہمارا مسلسل کنٹیکٹ رہا اور یہ دا موسٹ ٹف دن تھے ہمارے لیے اور پارٹی کے لیے. ہماری یہ کوشش تھی کہ جلوس لوگ کہاں سے شروع ہو اور کہاں بیٹھے اور کہاں آئے, اور ہم نے اس میں تعین کیا تھا کہ دس از ہاؤ وی وڈ گو اباؤٹ اٹ. اٹ واز اے ٹف ڈے. آئی واز تھرو آؤٹ ان دس ڈے, اور دوسرے دنوں کا میں اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ان ٹچ تھا. اینڈ آئی واز ویٹنگ کہ ایک وقت آئے گا جب علی امین صاحب اور بی آئیں گے, وہ یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے, پھر یہی بات تھی وہ میرے گھر آئیں گے, پھر میں وہاں آؤں گا, میں بیٹھوں گا اور وہ یہاں کے بعد میرے بعد آئیں گے. But we were through this period of time. But anyway, things couldn't go the way we thought. اور جو ہماری سوچ تھی کہ ملک میں ڈیموکریسی, جمہوریت میں سے گولی نہیں چلے گی, شیلنگ نہیں ہوگی, لوگوں کو بیٹھنے دیا جائے گا, لوگوں کو آواز کو سنا جائے گا, شاید ایسا نہیں ہوا. اور گولی چل گئی. اور گولی چل گئی, بری طرح چل گئی. یہ ڈیموکریسی کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہوا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ کبھی ہونا چاہیے. عوام کا رائٹ ہے, اگر وہ ڈس ایگری نہیں کرتے, اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں سے آپ یہ قدغن لگائیں کہ یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے. کیا ڈی چوک میں پہلے لوگ نہیں آئے تھے؟ اگر آ بھی گئے تو ان کو ایسے ہیوی ہینڈڈنس سے ڈسپرس کرنا, یہ جمہوریت نہیں ہے. ایک جینون کیس تھا, ایبسلوٹلی جینون کیس تھا. ایز اے رپورٹر ہم بھی تھے وہاں پر, چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک بھی جان چلی جائے, forget about the dispute and numbers, ایک بھی جان چلی جائے تو دس از ایکولی امپورٹنٹ. Yes, of course it is. اس پہ پی ٹی آئی نے اپنا کیس خراب نہیں کیا, پرسو نہیں کیا اس کو. نہیں, دیکھو پاکستان تحقیقات تحریک نہیں انصاف ہوئی. نہیں, وہ دیکھو تحقیقات تو ہم نے تو کئی ساری اپلیکیشنیں بھیجی, تحقیقات تو ہے نہیں. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ تینوں ارگن عملاً ایک ہو چکے ہیں, ایسے میں سے کہاں سے انصاف آئے گا؟ اور اگر آپ کو ایگزیکٹو سے کمپلین ہے تو آپ عدلیہ کے پاس جاتے ہو, عدلیہ سے کمپلین ہے تو آپ کسی ایگزیکٹو کو کہتے ہیں, حکومت کو, لیجسلیچر کو کہتے ہو کہ قانون سازی کرو. ان چیزیں مسائل آ رہی ہیں, اب تو وہ ہو ہی نہیں رہا نا جی. وہ تین چیزیں, تین ارگن تو کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہم اپنا پرسو کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, جس طرح گورے کہتے ہیں 1 is too many, ایک بھی بہت ہے. کسی ایک انسان کی جان چلی جائیے تو انسانیت کی ہے. لیکن ہم نے کسی چیز کو گیو اپ نہیں کیا اور ہم آگے وہ ہم نے رکھے ہیں. لیکن میں نے جو آپ کو کہا کہ دیکھیں, اگر کوئی پولیٹیکل سلوشن سامنے نظر آئی تو ساری چیزیں سیٹل ہو گئی. اور اگر پولیٹیکل سلوشن سامنے نظر نہیں آتی اور تین ارگن ایک ارگن کے طور پہ کام کرے تو ملکوں کا نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا. اس وقت پولیٹیکل سلوشن یا ڈائلاگ کے لیے جو کہ ہونی چاہیے, پہلے عمران خان نے آپ کو ٹاس دیا تھا کہ آپ ٹچ رہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سویلین گورنمنٹ کے ساتھ, وے آؤٹ نکالیں, ڈسکس کریں ٹیبلز پر, لیکن وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. پھر ٹاس دیا گیا آپ کے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر صاحب کو. اب وہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شاید پارلیمان میں تو وہ موجود ہوتے ہیں, آئی نو دس, لیکن جو عوام میں عوام کو موبلائز کرنا ہے, گورنمنٹ پہ پریشر پائل اپ کرنا ہے, یا کوئی کال دینی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سلوشن ہو اور جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کے کیسز کو دیکھا جائے, کم از کم ٹیک اپ ہوں ان کے کیسز, وہ تو بظاہر 3 مہینے ہو گئے, کوئی ایکٹیویٹی ان کی جانب سے نہیں آئی. نہیں, وہ ہمیشہ دیکھیں, اچکزئی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور اسی طرح علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں, ایک بڑے اہم پولیٹیکل پارٹی کو ہٹ کر رہے ہیں, اور دونوں بڑے زیرک سیاستدان ہیں. وہ ابرپٹلی وہ نہیں کرتے, بیہیو نہیں کرتے, اور سینسیبلٹی بھی بڑا بلیو کرتے ہیں, سب لوگوں کو آن بورڈ لے کر کے چلتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں بٹ دے آر پروسیڈنگ, اور ہمیں توقع ہے اور ہمیں ان پہ اعتماد ہے. خان نے ان پہ اعتماد کیا, انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن وہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے, مجھے معلوم ہے. میں آپ سے ملنے آتا تھا اعتزاز احسن صاحب کے گھر 2007, 8, 9, 10 سپریم کورٹ میں کور کرتا تھا. آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور کافی ووٹ لیے. آپ کے والد صاحب بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں. جی بالکل. اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ جی کیا. بالکل ٹھیک. کیونکہ اعتزاز احسن صاحب سے آپ کی
غربت تھی، وہ ایک سینئر لیڈر ہیں PPP کے ساتھ، اور آج بھی کہتے ہیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ نے بریک ٹائم لیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وکالت پہ زیادہ فوکس رکھ لیا، پورے 12 سال کا یا 14 سال کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو 2009-10 تک آپ ایکٹیو تھے، پھر آپ ایکٹیو نہیں رہے، پھر آپ نے اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جوائن کیا، یا سیاست کو دوبارہ اس وقت آپ شامل ہوئے دوبارہ ایکٹیو سیاست میں، جب پارٹی پہ ایبسولوٹلی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا؟ لوگ تو ہمیشہ پاور کو چوز کرتے ہیں، یا یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت کی آگے پاور میں آنے والی ہے یہ پارٹی، تو اس کو جوائن کرتے ہیں اور اقتدار میں آئیں گے۔ آپ نے PTI کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں، بائی ریزن آف کنوکشن میں نے ایک جوائن کیا تھا کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے آزاد عدلیہ، عوامی حقوق، اس کے لیے، اور خان صاحب کی پارٹی باقی سے ڈفرینٹ ہے، اس لیے میں نے جوائن کیا۔ آپ کی البتہ یہ بات ضرور تھی کہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تعلق تھا، میرے والد صاحب تھے وہ MP تھے، اور یہ صرف یہ وقت کے نہیں تھی بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب واحد آدمی تھے جو ہمارے ہاں آئے، اور ان کے ساتھ کیبنٹ کے ممبر بھی ہمارے ہاں ایک دن آئے تھے، بنیر میں آئے تھے، اور ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ پیپلز پارٹی میں تھا، بلکہ مجھے یاد ہے بی بی نے مجھے، چودھری اسلم صاحب جو اسلام آباد کے ہیں، میری بی بی سے آخری بات ہوئی تھی جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ اپنے نامینیشن فارم وڈرا کرتے ہیں، تو میں اپنے جس دن تھا تو مجھے چودھری اسلم صاحب کا فون آیا تھا جو بی بی کے ساتھ وہ زخمی بھی ہوئے تھے جی، اور اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں وکیل بھی ہے۔ چودھری اسلم صاحب نے مجھے کہا جلدی سے بی بی سے بات کرو، اور بی بی نے مجھے کہا آپ وڈرا تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ اس وقت وکلا وڈرا کر رہے تھے، بوائیکاٹ پہ جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا بی بی نہیں، میں وڈرا نہیں کر رہا، آئی ول کنٹیسٹ دی الیکشن۔ تو میں نے کنٹیسٹ الیکشن کیے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو حکومت آئی اس سے کچھ اختلافات ہوئے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، آئندہ میں اس پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑوں گا۔ سو میں نے PTI کو پھر قریب سے بڑا دیکھا، اور 2015 میں جب لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تو PTI کے 75 کیسز تھے اپنے ناظمین کے خلاف وغیرہ، تو یہ سارے PTI کے بہاف سے نعیم الحق صاحب سے میں ان ٹچ تھا، اور میں ان کو دیکھتا تھا۔ اور خان صاحب کے ساتھ 2007 میں جب وہ وکلا تحریک تھی اور حامد خان صاحب آتے تھے، تو خان صاحب کئی مرتبہ ہمارے پاس ڈسکشن میں بھی آئے تھے، سپریم کورٹ میں بھی آئے تھے، تو ان ٹچ ہمارا ضرور تھا۔ لیکن میں نے خان صاحب کو چونکہ دیکھا ایسا ہی تھا کہ میں نے جس طریقے سے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ فور دیز ریزنز آئی جوائن خان صاحب کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ حامد خان آپ کو کنونس کرنے والے ہیں؟ نہیں، حامد خان صاحب نہیں، میں بیسیکلی تو مجھے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، لیکن کیسر صاحب سے پہلے مجھے فارملی عاطف خان نے بھی کہا، شہرام ترکے نے بھی کہا، اور زلفی بخاری صاحب کے میں کیس کرتا رہا، تو اس لیے انہوں نے بھی کہا تھا، بٹ فارملی مجھے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ناؤ اٹس ٹائم یو جوائن، اور میں نے جوائن کیا تھا 2 جولائی 2022 کو۔ جب PTI کی تو ظاہر ہے اپریل میں ابھی اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور جی بالکل، اور پھر جولائی کے بعد پھر اگست میں خان صاحب کے خلاف پہلا کیس آیا، پارٹی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس آیا، پھر خان صاحب کا کے خلاف الیکشن کمیشن میں وہ ریفرنس فائل ہوا، اس کے جا کے بڑھ کے وہ دلاور ہمایون صاحب والا کیس ہوا، اور باقی کیسز بڑھے، تو اسی لیے خان صاحب کے ساتھ میرا واسطہ بہت قریب آیا۔ خان صاحب نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کو کور کمیٹی میں لیتا ہوں، اور انہوں نے وکیلوں کا کہا، تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ مجھے کور کمیٹی میں لیں گے تو یہ باقی وکلاء ناراض ہو جائیں گے، خیر ہے میں ادھر ہی ہوں، کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ جو خان صاحب کو بہت اچھی یہ بات لگی ہے کہ یہ دوسرے وکیلوں کی خاطر اپنے آپ نے نوٹیفیکیشن روکتا ہے، تو پھر خان صاحب نے مجھے کور کمیٹی میں بھی لیا، اور خان صاحب کا آخری میسج میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو رسپانسبلٹی دے دوں، میں اپنے پارٹی میں جب ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی چیف الیکشن کمشنر ہو۔ تو یہ خان صاحب نے میرا نوٹیفیکیشن کیا، شاید وہ نوٹیفیکیشن میرا سبب بنا، آگے اللہ کو منظور تھا چیئرمین بننے کا۔ اگر میرا ایز اے چیف الیکشن کمشنر نہ ہوتا تو الیکشن سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا، میں خان صاحب کو بریف نہ کرتا، میں خان صاحب کے پاس جاتا نہ، میں اس کیس کو پرسو نہ کرتا، اور شاید میں چیئرمین بھی نہ بنتا۔ لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی تھی اور خان صاحب کا اعتماد تھا، اور میں ہمیشہ مشکور رہوں گا۔ جب آپ کو یہ پیغام ملا کہ آپ ہی چیئرمین ہوں گے تحریک انصاف کے 2023 میں،
کیا فیلنگ تھی, کس نے بتایا؟ دیکھیں ایک نائٹ پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی حامد خان صاحب کے دفتر میں, اور اس میں سارے وکلاء موجود تھے. اس میں حامد خان صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے, اس میں شاداب جعفری صاحب تھے, انتظار لوگ تھے, اس میں شعیب شاہین صاحب بھی تھے, اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب بھی تھے. سب سجسٹ کیا گیا اور پارٹی نے, وکلاء نے یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ خان صاحب کو ہم کہیں کہ فار دیز ریزنس آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. میں ایز اے چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس گیا کہ آئین کو اسٹڈی کرتے ہوئے جب آپ مجھے کہیں گے کہ الیکشن ہولڈ کراؤ, سو آئی ول گو فار دس نوٹیفیکیشن, فرام دس نوٹیفیکیشن ٹو فائل دا ڈاکومنٹ بیفور دا الیکشن کمیشن. مجھے یہ پروسیس کرنا ہوگا اور اتنا ٹائم فریم مجھے چاہیے, ان دا ارلیئر دا بیٹر, تاکہ الیکشن کمیشن نے جب اناؤنس کرنا ہو جنرل الیکشن کے لیے تو اس سے پہلے ہم الیکشن کر کے ہم اپنا سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر چکے ہوں. تو یہ پورا تفصیل کیا. جب ہم خان صاحب کے ساتھ ٹیوزڈے والے دن ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں علی ظفر صاحب بھی تھے, عمر نیازی صاحب تھے, شعیب شاہین صاحب تھے, مروت صاحب تھے. بڑے سارے آپشن خان صاحب کے سامنے رکھا گیا. آپ کی فیملی, بیوی اس وقت باہر تھی, آپ کے بچوں میں سے, فلانوں میں سے سینئر وکلاء موجود تھے. شاداب جعفری صاحب تھے, حامد خان صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے. سب کو بڑ خان صاحب نے دو ٹوک کہا کہ گور خانی اگر ہونا ہے چیئرمین تو ہوگا. میں نے پہلے جواب میں یہ کہا تھا, خان صاحب میں کیسے چیئرمین بن سکوں گا, میں تو 90% کور کمیٹی کو ابھی نہیں جانتا. خان صاحب نے کہا میں جانتا ہوں, میں بتاتا رہوں گا. پھر میں نے کہا جی آگے الیکشن آ رہے, ٹکٹ دینے کا ہوگا. خان صاحب نے کہا ٹکٹ تو میرے پاس لے کے آؤ گے نا, میں کر دوں گا. پھر تیسری مرتبہ میں نے جب ان کو کہا, انہوں نے کہا مجھے ہاتھ ایسے ہلا کہ بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اینڈ دس از ہاؤ خان صاحب ڈیسائیڈڈ. پھر وکلاء نے بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن کی تو مجھے خان صاحب کے آخری الفاظ یہ یاد ہے. خان صاحب نے کہا اگر 10 مرتبہ بھی چیئرمین ہونا ہے نا تو گور خان نے ہونا ہے. یہ الفاظ میں زندگی بھر خان صاحب کی یاد رہوں گا. اور یہ خان صاحب نے میرا خیال وہی کیا کہ جب ہمارا الیکشن ختم ہوا, فروری میں جنرل الیکشن ہوئے, فروری میں ساری لیڈرشپ باہر آئی, ساری لیڈرشپ فروری میں خان صاحب سے ملی. لیکن جب دوسرا الیکشن ہم نے کرنا ہوا 3 مارچ کو, اس کے لیے بھی خان صاحب نے اپنا ایز اے چوائس مجھے دوبارہ چیئرمین منتخب کیا. اور آئینی عہدہ میں صرف 2 مرتبہ رہ سکتا ہوں, اب میں آئندہ چیئرمین نہیں بن سکتا. لیکن یہ جو ٹائم خان صاحب نے دیا, یہ پہچان, یہ موقع, تو میں اس کے لیے زندگی بھر خان صاحب کا مشکور رہوں گا. آئندہ کبھی اسے عہدہ نہیں مانگوں گا, کوئی ٹکٹ نہیں مانگوں گا, لیکن ساری زندگی خان صاحب کے ساتھ کروں گا. اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کیمرے پہ, خان صاحب کے ساتھ کبھی بھی وفائی نہیں کروں گا. بھائی صاحب آپ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے وکیل بھی ہیں, بہت امپورٹنٹ کیس ہے. میں اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہوں گا, ممنوعہ فنڈنگ کہہ دیتے ہیں ہم اس کو, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کا چلان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جمع کروایا ہے کئی سالوں بعد. اس کا پورا تو میں نہیں پڑھ پایا, وہ ہزاروں پیجز کی فائنڈنگز ہیں. رائٹ. لیکن اس کی جسٹ اور کنوکشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پروہیبٹڈ فنڈنگ ایکسیپٹ کی ہے. دیکھیے اس پہ ہم نے ایک رپورٹ الیکشن کمیشن کا آیا, اس کمیشن کو رپورٹ پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شوکاز ہم آپ کو دیتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کی فنڈ کو ہم کنفسکیٹ کریں. اور انیشل فائنڈنگ آئی, ہم ہائی کورٹ اس کو لے کے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج نے فیصلہ کر کے اس رپورٹ کو سیٹ اسائیڈ کیا قسم کی. انہوں نے کہا واپس جاؤ الیکشن کمیشن میں, وہاں ایشو فریم ہوں گے, اس پہ دوبارہ بات ہوگی, آپ کو سب کچھ دیا جائے گا. ایز وی اسپیک ہمیں وہ نہیں دیا گیا. یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس پروسیڈ کرتے رہے, انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں پروسیڈ کرو. ہم نے وہاں درخواستیں دی کہ سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کے کیس کو آپ پروسیڈ کریں. ہم نے وہاں درخواست دی, میں خود وہاں پیش ہوا. اس میں ہمارے پاس جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, لیکن ہمارے انفارمیشن منسٹر رہے تھے, اسٹیٹ منسٹر رہے تھے, تو میں ان کے ساتھ ہماری پارٹی ہم سارے چلے گئے اور ہماری کمیٹی کے سامنے بھی ہیئرنگ ہوئی. الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کا کیس پروسیڈ کرو. آج تک انہوں نے اس میں کوئی ایک ڈیٹ بھی نہیں دی. اس لیے وہ میٹر پینڈنگ ہو اور آپ ہمارے خلاف چالانے سبمٹ کرو, میں اس کو ڈسکرمنیشن سمجھتا ہوں. میں اس کو حکومت کی, سرکار کی پراسیکیوٹوریل ڈسکریشن کی ابیوز سمجھتا ہوں. سارے لوگوں کو ایک ساتھ ٹرائی کرو. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بھی روپے
प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर प्रोहिबिटेड होता तो ये बताते कि इस चीज़ की है, ऐसी एक पिनी नहीं है जिसकी हमने सबूत न दिया हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो फंडिंग लेती है, डोनेशन लेती है छोटे छोटे 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 डॉलर और पाउंड की। बाकी तो इनके तो स्पॉन्सर होते हैं, कुछ लोग देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका अभी भी उसके बाद भी हमने सारा कुछ फाइल किया है। हम फुली कंसंट्रेट करेंगे, बट दीज आर आवर रिजर्वेशंस। आपके ख्याल में, आप चेयरमैन हैं पार्टी के, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपकी बैकबोन है हर लिहाज से, और अगर उनको वोट का राइट दिया जाए, एक्सरसाइज कर सकें मॉडर्न डिजिटल तरीके से, तो शायद ही 85% वोट आपको मिले। और पाकिस्तान में 28 ऐसे हलके हैं जहां पर ओवरसीज़ के 10% वोट कास्ट का रेशो उनके रिज़ल्ट बदल सकता है। जिस तरह सियालकोट है, एक हलका है उसके 71,000 वोट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, और मार्जिन जीत का 1300-1400 वोट का रहता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पीटीआई से सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत मायूस हुए। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से जो इस वक्त बाहर है, वो समझते हैं कि शायद आवाम की पल्स को साथ लेके गवर्नमेंट पर प्रेशर पाइल अप करने में नाकाम रही है पीटीआई। देखिए, मैं आपके साथ एक चीज़ पे ज़रूर एग्री करूँगा कि यस, हमारे अवाम या जो हमारे वर्कर है, सपोर्टर है पीटीआई के, वो उनमें मायूसी पाई जाती है टू दिस एक्सटेंट। वो हमसे ज़्यादा की तवक्को रखते हैं, और वो हमसे ये तवक्को रखते रहे हैं कि आपको खान साहब ही के नाम का वोट पड़ाएं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और वो प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई चीज़ मांगते हैं। ये नहीं है कि जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ। वो कहता नहीं, आवाज़ क्या उठाना है, धरना क्या देना है, बताओ डॉक्टर गया कि नहीं खान के पास, बुशरा बीबी निकली कि नहीं, क्यों इलाज नहीं हो रहा। और उनके जवाब सवालात जो है वो जिन्वन है, और उनकी डिसअपॉइंटमेंट या हमसे नाराज़गी और हमसे गुस्सा एक नेचुरल है जिसकी वजह से वो है। और डेमोक्रेसी में हमेशा से आपने इसको पॉजिटिव लेना है। आप उनसे अपने आप को आइसोलेट करके अलग नहीं करते हो। मैं इसलिए उसको पॉजिटिव लेता हूँ। उनका ये है, हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमें सुन ले फिर फैसला करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ऑन गोइंग स्ट्रगल है, और ऑन गोइंग स्ट्रगल हम करेंगे। हम नाकाम नहीं हुए। इट इज़ नॉट द एंड, वी आर कंटिन्यूइंग, वी आर स्ट्रगलिंग, वी विल प्रोसीड। और जो आप कह रहे हैं ओवरसीज़, सिर्फ ये नहीं, जहाँ तक वोट का ताल्लुक़ है, वो मैं आपको आज भी बताऊं कि भला हमसे लोग नाराज़ हो, भला हमसे लोग डिसअपॉइंट हो, भला हमसे लोग बहुत खफा हो कि वो आप लोगों की परफॉर्मेंस, लीडरशिप की परफॉर्मेंस क्या है, बट अवाम और खान एक साथ है। कल वोट की बारी आई, वोट फिर भी लोग पीटीआई को देंगे, इन लोगों को वोट वैसे सब कुछ पार्टी के आपके लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन अब वो पार्टी से बाहर हैं। शायद वो उस इनविजिबल दायरा से बाहर निकल गए हैं। इस तरह फवाद चौधरी हैं या शेर अफजल खान मरवत हैं, जो अभी भी कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। इमरान इस्माइल हैं, एक लंबी लिस्ट है। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सोच हमेशा से बाकी लोगों से शायद थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं सियासत में रवादारी का कायल, मैं सियासत में गालम गलोच का कायल नहीं हूँ। मैं सियासत में लोगों को गलत अलकाब का कायल नहीं रहा हूँ जी। मैं सियासत में लोगों को आउट करके अपना ग्रुप बनाने का हरगिज़ कायल नहीं हूँ। सियासत में आवाज़ चलती है, ओपिनियन आता है, और एक पर्पस के लिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन लोगों का जो पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, ये खान साहब की सवाबदीद है। खान साहब ने ये कहा है कि जो लोग हमें एक क्रिटिकल टाइम पे छोड़ के चले गए, ये फैसला मैं करूँगा जब मैं बाहर आऊँगा। ये खान साहब की सवाबदीद है। वो किसको पार्टी में लेते हैं, किसको पार्टी का ओहदा देते हैं, किसको पार्टी को एक वर्कर के तौर पे आते हैं। सो नथिंग इज़ फाइनल। अल्लाह करे खान साहब जल्दी निकले, वो सारे फ़ैसले आप करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो रिव्यू होने हैं, और शायद वो रिव्यू हो जाएं। उसमें मुझे नहीं पता खान साहब कौन सी चीज़ें करेंगे। बट पार्टी भी उसकी है, लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ जब खान साहब आएंगे इंशाल्लाह वो सारे फैसले इसमें कोई करेंगे। सियासी वज़न मौजूद है इस बात में कि मौजूदा जो चीफ़ मिनिस्टर के पीके हैं वो शायद तब्दील हो जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये वक्त है किसी को चेंज करने का। न पार्टी में कोई ऐसी बात हुई है, न खान साहब की तरफ से कुछ है।
کبھی کسی نے نہیں کہا. میرا خیال ہے یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے چلایا. جہاں تک میں نے سنا میرا علم میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے، نہ ایسا کوئی آن کارڈز ہے کہ اس کو چینج کیا جائے، نہ میں کوئی اس وقت کوئی ایسا ریزن سمجھتا ہوں. پارٹی میں اس وقت تفریق بڑی نظر آتی ہے، آؤٹ رائٹلی سامنے آئی ہے. ود ان کے پی کے بھی لگتا ہے پارٹی 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک طرف اسد کیسر صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف عاطف خان صاحب کھڑے ہیں، تیسری طرف چیف منسٹر خود ہیں. ایک دھڑا تو میں نہیں کہوں گا، ایک سیگمنٹ ہے پارٹی کا علی امین خان گنڈا پور کے ساتھ ہے. یہ ڈویژن جو نظر آتی ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ پارٹی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی پریشر بلٹ اپ کرنے کے جو ہونا چاہیے. نہیں دیکھو، مختلف یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں سارے لیڈرز ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک اور گروپ نہیں ہے کہ کھول کے کوئی سامنے آ جائے نہیں جی میں نہیں ایگری کرتا، کیونکہ سارے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پروسیڈ کرتے ہیں اور خان صاحب کی جو ڈیسیجن ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. سو دین از سیکنڈ اوپینین. علی امین گنڈاپور صاحب کا اگر ذکر کرے تو دیکھو نا، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور جب خان صاحب کا حکم آیا تو اس نے فوراً اس کو سپورٹ کر کے کہا کہ آر خان کا حکم ہے تو خان کی ڈائریکشن سے آئی ایم آؤٹ آف اٹ، اور وہ کسی اور کو وہ دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ضرور درست ہے ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اختلاف رائے ضرور ہے، اور اختلاف رائے کو دوسرے لوگوں نے کوئی چالا ہے، لیکن فارورڈ بلاک میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے جو اپنا ایجنڈا چلائے پیرلل ٹو وٹ دا ایجنڈا آف خان صاحب. میں سوشل میڈیا مانیٹر کر رہا تھا آپ کی پارٹی کا، اس میں آپ کے ایک لیڈر نے جو کہیں کبھی رہا ہے ابھی نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں، آپ کی بات ایک بندے نہیں کئی سارے لوگوں نے کہا. میں ایک چیز کو آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں خان صاحب ہی کے لیے ہوں. اینو somebody says کہ آپ کسی کے ہیں، میرا مزاج اور ہے تو میں رسپونڈ بیک نہیں کرتا. میں کبھی کسی کا بندہ نہیں ہوں. میں کلٹ پہ بلیو نہیں کرتا. میں لوگوں کے لیڈرشپ پہ بھی وہ تب بلیو کرتا ہوں جو ڈیموکریٹک ہو. میرا اپنا ایک ویو ہے اور میں اپنے ویو سے آج تک نہیں ہٹا ہوں. میں نے جو اسٹیبلشمنٹ یا اس کے زیادتیوں کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، پریس کانفرنسز میرے اٹھائے، اس میں بھی میں نے بات کی ہے. میں نے مجھ سے جو بھلا لیا گیا تو میں نے کہا خان کے نام پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے للکار کے جن کو کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے اور اس پارٹی کو بھولیں گے تو آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے جو لوگ ایسے کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. اس فوج کی قربانیوں پہ ہمیں فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. انہوں نے ملک کو سنبھالا اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہے دہشت گردی کے خلاف، انہوں کے ہم قدر کرتے ہیں. ان کے بعض چیزوں کے ہم مخالف ہیں اگر وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کرتے ہیں، یا اگر ان کو کوئی اقدام کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. شارٹ آف اٹ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. تاریخ سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو کن الفاظ سے یاد رکھے؟ دیکھو، وقت خود تعین کرتا ہے. وقت آئے گا، وقت یہ ثابت کرے گا کہ ان لوگوں نے جو کیا، ان کے ایکشنز کو میں کسی بھی ذاتیہ ٹیک نہیں کرتا. ایکشنز، کیونکہ اگر آپ ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ جو نام آپ نے لیے یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں، وقت خود ثابت کرے گا کیا انہوں نے آئینی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی جو آئین ان کا تقاضا کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی آئینی ذمہ داریاں اس حساب سے نہیں نبھاتے جس طریقے سے آئین تقاضا کرتا ہے، وہ قوم کو جواب دہ ہیں. بہشت صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. عمران خان کب اور کیسے جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھو، پارٹی کی ساری انرجی اس بات پہ صرف ہو رہی ہے اور ہر وقت ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، لیگل کمیٹی، پارلیمنٹری پارٹی، ہماری ڈسکشن اس ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے کہ کیا کوئی طریقہ کیا جائے جس سے خان باہر ہو. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے.
ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اداروں کو کام کرنے دے, عدلیہ کو کام کرنے دے, ہمیں انصاف دے. ہمیں آپ انصاف نہیں دیں گے, ہمارے کیسز نہیں لگائیں گے, اس میں منمانی کرو گے تو لوگ وجیلانٹی جسٹس پہ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روکی ہوئی ہے, اور پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہم کوشش کریں گے, پولیٹیکل سٹرگل کریں گے, قانون کریں گے, انشاءاللہ ریلیف ہمیں ملے گا, کیونکہ ہم حق پر ہے. حق کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور ہم سچ پر ہے, سچ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے آپ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے؟ نہیں, دیکھو خان صاحب کا جو نظریہ ہے, نظریے کو ہم کبھی وہ نہیں کریں گے, کمپرومائز کریں گے. ہم کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نظریے کو کمپرومائز کرنے والی بات نہیں ہے, اور نہ کمپرومائز کرنے والی کوئی چیز ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے طاقتور حلقوں میں یا حکومتی حلقوں میں, اور ہمارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھ کے اور زیادہ ایک دوسرے کی, پاکستان کی ایسی تلخ حقیقت رہی ہے, ہسٹری رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہے. جس وقت یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. شاید آپ بتا پائیں جاتے جاتے, آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے, جو 9 مئی کو ہوا, آف کورس اس کو کوئی فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, اور ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, بہت ہی واسٹ, اس پہ کرٹیسزم بھی آیا ہے. پارٹی کی ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ سب پارٹی کو درکار ہے. ڈیفیکلٹ ٹائم ہے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں, شاید ہی کسی پارٹی نے یہ ٹائم دیکھا ہو. کوئی آپ ایک بیان جاری کر سکتے ہیں ایز اے چیئرمین کہ جو ہوا وہ بہتر نہیں ہوا, لیٹس ہیو اے نیو اسٹارٹ؟ دیکھیں, نہ صرف میں بلکہ پوری پولیٹیکل پارٹی, ہر لیڈر, اور خان صاحب نے خود اس کے بارے میں کہا ہے. خان صاحب نے میڈیا کو ایڈریس کر کے کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز آئی ہے, اور میرے پاس اس کی نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا تھا, اور فارمیشن کمیشن کی کانفرنس جو ہے اس کا بھی ریلیف آیا. خان صاحب نے اس کو 100% اون کر کے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی صورت ہم نے اس کو بلیک ڈے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی یہ ریپیٹ نہ ہو. لیکن اس پہ خان صاحب کے 2 ٹوک الفاظ تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں انکوائری بناؤ, کمیشن بناؤ, امپارشلی اس کو دیکھو, جو گناہ گار ہیں ان کو سزائیں دیں, جو گناہ گار نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور اس کی آڑ میں یہ پارٹی کو آپ ڈیمیج نہ کر دیں. اس لیے اس پہ تو 2 رائے نہیں ہے. لیکن میں ایک سمجھتا ہوں ابھی کہ دیکھو سیاست میں ابھی کس ٹو لانگ, اور جب یہ 3 سال کے بعد بھی ہم اسی کے ساتھ سٹک ہو تو ہم سٹگمٹائز کریں گے چیزوں کو. آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کئی ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالنا ہوگا. اگر آگے بڑھنا ہے بہتری کی طور پہ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کی, ایک گروپ کی, ایک طرف کی ساری باتیں مانی جائیں اور دوسری کی کچھ نہ مانا جائے, اور ایک پارٹی کے لیڈر بھی جیل میں ہو, اس کی بیوی بھی جیل میں ہو, اس کے فالوور بھی جیل میں, ان کے ساتھ ایسا ہو, اور ہم آپ کو کہیں کہ نہیں جی آپ بہتر ہیں, ہم نے مذاکرات کو ویلکم کیا, اس کے ساتھ رہیں, but there is an end to it. اب کوئی دونوں ہاتھ سے تالی بجنی چاہیے. یہی آپ کا پیغام میرے پلیٹ فارم سے, ہمارے ہم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کیا ہوگا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو, ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ عوام کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو. کوشش کی گئی کہ عوام کو خان سے دور کیا جائے. 4 سالوں میں جتنی لوگوں کی کوشش رہی کہ دور ہو, اتنے ہی لوگ اس کے قریب ہو گئے. جو بندہ, جو حکومت, جو ادارہ, جو کوئی عوامی امنگوں کے خلاف اور توقعات کے برعکس سٹیپ لیتا ہے, وہ جمہوری نہیں ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خاطر اپنی ذاتی پسند ناپسند, اناد اور ایگو کو ہمیں جانا ہوگا, اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوگا.